अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ये एक एजेंट के बारे में है, ठीक है। एजेंट कहते किसे हैं? एक करिंदे को, मुख्तार को एजेंट कहते हैं। करिंदा वो शख्स है जो दूसरे की तरफ से किसी फेल के अमल में लाने के लिए या दीगर अशखास के साथ मामलात में इसके कायम मकाम की हैसियत से अमल करने के वास्ते मामूर हो। दफ़ा 86 कानून मुआहदा। ठीक है जी, उसके बाद हम इसको देख लेते हैं, इसको प्रॉपर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एजेंट होता क्या है। A person may perform the business activities himself or through another person. A person who acts on behalf of another person is called an agent. ठीक है कि एक प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो एक दूसरा पर्सन जो है वो काम करता है वो क्या होता है? एजेंट होता है। A person who authorizes another person to act on his behalf is called principal. A contract which creates the relationship of principal and agent is called an agency. ठीक है। Section 182 states an agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealings with third person. The person for whom such act is done or who is so represented is called the principal. ठीक है, इसको हम सादा लफ्ज़ों में देखें तो वो कहता है कि एजेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरे पर्सन के बिहाफ पर काम करता है, उसके बिहाफ पर काम करता है या उसके लिए काम करता है। जिसको काम पर रखा जाता है किसी काम के लिए या किसी दूसरे के लिए या किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो थर्ड पर्सन के सामने उसको रिप्रेजेंट करे एज अ प्रिंसिपल, तो वो क्या होगा? एजेंट होगा। जिसके लिए काम करता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एजेंट की अच्छे से समझ लग गई होगी। रोज़मर्रा में हम देखते भी हैं कि एजेंट की तारीफ अगर देखें तो हम जहां भी जाते हैं, कोई सेल परचेज करते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं पे किसी न किसी एजेंट से सामना हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसेंशियल्स पे कि एसेंशियल्स क्या हैं एजेंसी के। द एसेंशियल्स ऑफ एन एजेंसी आर एज फॉलोज। नंबर 1 पे है एग्रीमेंट, कि जाहिर सी बात है जब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक एग्रीमेंट होगा तो एजेंट होगा। तो अगर जहाँ पे एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो एजेंट किसी दूसरे के बिहाफ पे क्यों काम करेगा? एन एजेंसी इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एन एजेंट. The contract of agency may be express or implied. Under the agreement, the principal is bound by the acts of his agent. वो कहता है कि ये इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लॉयड भी हो सकता है। अंडर द एग्रीमेंट जो प्रिंसिपल है वो फिर बाउंड होगा अपने एजेंट के किसी भी एक्ट के लिए, क्योंकि उसने उसको हायर किया हुआ है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। B appoints C to buy 10 bags of sugar on his behalf. B is the principal and C is an agent. It is a contract of agency. ठीक है, सिंपल सी मिसाल है कि उसने B ने अपॉइंट किया C को कि वो 10 बोरियां जो हैं वो शुगर की ले ले B के बिहाफ पे, B को रिप्रेजेंट करते हुए। ठीक है, और B यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा, C एजेंट हो जाएगा। ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहलाएगा जी। उसके बाद आ जाता है नंबर 2 पे कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर वो उसमें शामिल हो रहा है तो उसका अहल भी होना उसके लिए लाजमी है। अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन अपॉइंट एन एजेंट. अ प्रिंसिपल मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड हैव अ साउंड माइंड. अ माइनर कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट. अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 183 के वो कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, जो प्रिंसिपल होगा, वो एक तो एज ऑफ मेजॉरिटी पे वो पहुंचा हुआ हो, दूसरा उसका वो में अनसाउंड माइंड ना हो,
اور یہ کہ مائنر کین ناٹ اپوائنٹ این ایجنٹ، کہ مائنر جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں کر سکتا ایجنٹ کو۔ سیکشن 184 کہتا ہے کہ کوئی بھی پرسن جو ہے وہ ایجنٹ کے طور پہ کام کر سکتا ہے۔ اٹ مینز اے مائنر اور پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ کین بی اپوائنٹڈ ایز این ایجنٹ، ٹھیک ہے، لیکن an agent who is a minor or of unsound mind is not personally liable for his principal، کہ جہاں پہ مائنر ہوگا یا انساؤنڈ مائنڈ جو پرسن ہوگا وہ اگر ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں تو وہ پرسنلی لائبل نہیں ہوں گے پرنسپل کے۔ مثال کے طور پہ بی اپوائنٹ سی a minor as his agent، it is a contact of agency، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ ہے جی constitution۔ In order to create an agency, the constitution is not necessary. The constitution may or may not exist in agency۔ وہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کانٹیکٹ آف ایجنسی جب کریٹ کیا جا رہا ہے اس میں کانسٹیٹیوشن لازمی ہو، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی کانٹیکٹ آف ایجنسی میں۔ بی اپوائنٹ سی ایز ہز ایجنٹ ٹو بائی گوڈس، سی بائز گوڈس وداؤٹ چارجنگ اینی کمیشن، اٹ از اے کانٹیکٹ آف ایجنسی، ٹھیک ہے۔ سمپل سے اس کے اسینشیل سے نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں کہ کائنڈز آف ایجنٹس کیا ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے جی جنرل ایجنٹ۔ A general agent has the authority to perform all acts regarding a particular business. General manager, he can do any lawful act regarding the business۔ جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ جو بزنس کے لحاظ سے ہر طرح کا کام کرتا ہو، وہ کسی بھی ایکٹ کے لیے اپنے پرنسپل کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایجنٹ ٹیکسٹائل بزنس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو وہ ٹیکسٹائل بزنس کے لحاظ سے ہی ہر طرح کے کام کو دیکھے گا۔ جو کام کر رہا ہوگا وہ پرنسپل کے بہاو پہ ہی کر رہا ہوگا۔ جو بھی وہ کام کر رہا ہے اگر وہ خاص کسی ٹیکسٹائل بزنس کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو وہ ٹیکسٹائل کے لحاظ سے سارے کام کی ذمہ داری جو ہے وہ ایجنٹ کی ہوگی، اور ایجنٹ جو بھی کام کرے گا اس میں وہ اپنے پرنسپل کے بہاو پہ کرے گا اور پرنسپل کو اس میں ریپریزنٹ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پرنسپل جو ہے وہ ایجنٹ کے جو بھی وہ کام کرتا ہے تو وہ باؤنڈ ہوگا اپنے ایجنٹ کے کام کے ایکٹ کے لحاظ سے۔ اس کے بعد آتا ہے جی اسپیشل ایجنٹ۔ اسپیشل ایجنٹ ہیز دی اتھارٹی ٹو ڈو پارٹیکولر ٹرانزیکشن، پرسن اپوائنٹڈ ٹو پرچیز اے پرٹیکولر ہاؤس، ہی ہیز دا اتھارٹی ٹو ڈو اے پرٹیکولر ایکٹ اونلی۔ اسپیشل میں وہ ایک پرٹیکولر ایکٹ کیا پرٹیکولر پرپس کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسا پرسن جو اپنے پرنسپل کو کسی اسپیشل کام کے لیے ریپریزنٹ کرتا ہے۔ مثلا آپ نے ایک ایجنٹ ہائر کیا پراپرٹی کے کام کے لیے تو وہ صرف پراپرٹی کے کام کو ہی دیکھے گا اور کچھ نہیں دیکھے گا، کہ اس میں اگر جو ایجنٹ ایک اسپیشل پرپس وہ ایک پراپرٹی کے لیے ہائر کیا گیا تو وہ جسٹ پراپرٹی کے کام کو دیکھے گا، اس کے علاوہ اور وہ کوئی کام نہیں دیکھے گا اور نہ ہی وہ کچھ کوئی کام کرے گا، کیونکہ وہ ایک اسپیشل ایجنٹ تھا اور اس کو ایک اسپیشل پرٹیکولر ورک کے لیے ہی ایکٹ کے لیے ہی اپوائنٹ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ ہے جی یونیورسل ایجنٹ۔ A universal agent is the person whose authority is unlimited. He enjoys power to transact every kind of business on behalf of his principal. He is authorized to perform all acts delegated to him. کہ یونیورسل جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ اس سے پہلے اسپیشل تھا، اسپیشل میں وہ ایک سم پرپس پرٹیکولر ایکٹ کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، لیکن ادھر کہتا ہے کہ یونیورسل جیسے ہم لفظ سے ہی اس کو تھوڑا سا آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ وہ اس کی جو اتھارٹی ہوگی وہ ان لمیٹڈ ہوگی، وہ اسپیشل یا پرٹیکولر ایکٹ کے لیے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی کسی طرح کے کام کو بزنس کے لحاظ سے کوئی بھی بزنس ہو اس کو کوئی بھی اس کا کام ہو وہ اس کو پرفارم کرے گا اپنے پرنسپل کے بہاف پہ، اور وہ آتھورائز ہوگا کہ وہ سارے کام جو اس کے ذمہ لگائے گئے ہیں اور جس بزنس کے بھی ہیں یا ایک اسپیشل بزنس کے نہیں ہیں، وہ کچھ بھی کام ہے کچھ بھی ٹرانزیکٹ ہیں وہ اس کو پرفارم کرے گا ان لمیٹڈ اتھارٹی کے ساتھ،
اور جو بھی وہ کرے گا وہ اپنے پرنسپل کے بہاف پہ ہی کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی مرکنٹائل ایجنٹ. A mercantile agent is the agent who has authority to sell or buy goods or raise money on the security of goods. He is generally appointed by manufacturer or a seller to assist in the sale of goods. کہ مرکنٹائل ایجنٹ جو اپنے پرنسپل کو کمرشل ٹرانزیکشن میں ریپریزنٹ کرتا ہے. مطلب کہ جو بزنس کی جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اس میں ریپریزنٹ کرتا ہے. مرکنٹائل ایجنٹ بہت طرح کے ہوتے ہیں، مثلا کمیشن ایجنٹ، آکشنئر، بروکر، فیکٹر، بینکر اور ڈیل. یہ تو تھا مرکنٹائل ایجنٹ. اس کے بعد ایک نون مرکنٹائل ایجنٹ بھی ہوتا ہے. وہ کون سا ہوتا ہے کہ ایسا پرسن جو اپنے پرنسپل کو ان کاموں کے لیے ریپریزنٹ کرتا ہے جو کہ پرنسپل کے رائٹس اور اوبلیگیشنز کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. وہ ایسے کام نہیں کرتا جو کہ پرنسپل کے بزنس کے ساتھ منسلک ہیں، جیسا لا ایجنٹ جو کہ صرف اسے لیگل اوپینین ہی دے گا. مثال کے طور پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے یا آرگنائزیشن ہے کہ وہ اپنے ایک لیگل ایڈوائزر کو ہائر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جو بیوی ہے وہ اپنے خاوند کی نان مرکنٹائل ایجنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نان مرکنٹائل ایجنٹ جو کہ پرنسپل کے رائٹس اور اوبلیگیشن کے ساتھ جڑی ہوئی تمام ڈیوٹیز کو پرفارم کرتا ہے، اور جو مرکنٹائل ایجنٹ ہے وہ تمام ایسے ٹرانزیکشن جو کمرشل لیول پر ہوتے ہیں اس میں ایز اے ایجنٹ پرنسپل کے بہاف پہ خود کو ریپریزنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے کمیشن ایجنٹ. A commission agent buys or sells goods in his own name for his principal on the best possible terms. He receives commission for his services. He may or may not have possession of the goods. یہ ہم آگے ایجنٹ پڑھیں گے کہ کسی ایجنٹ کے پاس پوزیشن آف گڈس ہوگا، کسی کے پاس نہیں ہوگا. تو کمیشن ایجنٹس وہ یہی بتا رہا ہے کہ اس کے پاس میں بھی ہو بھی سکتا ہے پوزیشن آف گڈس اور نہیں بھی ہو سکتا. تو ایسا پرسن جو کمیشن کے لیے کام کرتا ہے، جو اپنے پرنسپل کے بہاف پر گڈس خرید یا اس کو خریدتا یا بیچتا ہے کمیشن کے لیے، کہ کیا ہے کہ وہ اگر گوڈز لے رہا ہے یا گوڈز کو بیچ رہا ہے، کس لیے بیچ رہا ہے؟ کمیشن کے لیے، کہ اس کو اس پہ کمیشن ایک اسپیسیفک کمیشن دیا جائے گا اور وہ ریوارڈ حاصل کرتا ہے، ریمیونریشن حاصل کرتا ہے، کمیشن حاصل کرتا ہے گوڈز کی سیل اور پرچیز پہ. جب وہ سیل یا پرچیز کرے گا کمیشن کے طور پہ، کمیشن ایجنٹ کے طور پہ، تو وہ سیل اور پرچیز اپنے نام سے ہی کر سکتا ہے یا کرے گا. اس کے بعد ہے جی ڈیل کریڈٹ ایجنٹ. یہ ایک ایسا ایجنٹ ہوتا ہے. A Dell credit agent is one who gives guarantee to his principal that third person with whom he enters into contract shall perform their obligations. ڈیل کریڈٹ ایجنٹ ایک ایسا ایجنٹ ہوتا ہے، کمیشن تو ملنا ہی ملنا ہے گوڈز کی سیل اینڈ پرچیز پر، لیکن اس کمیشن کے اوپر اسے ایک ایکسٹرا کمیشن بھی ملتا ہے، تو اسے ہم ڈیل کریڈٹ ایجنٹ کہتے ہیں. یہ کمیشن اسے کیوں ملتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ اس لیے اس کو ایک ایکسٹرا کمیشن، ایک ایکسٹرا ریوارڈ ملتا ہے کیونکہ وہ گارنٹی دیتا ہے پرنسپل کو کہ اگر تھرڈ پارٹی جسے ہم نے گوڈز بیچے ہیں، پرنسپل کو کہ اگر تھرڈ پارٹی جسے ہم نے گوڈز بیچی ہیں اگر وہ پیمنٹ نہیں کرتی تو اس کے بدلے میں آپ کو پیمنٹ کروں گا. ٹھیک ہے. ایک طرح سے وہ کیا سیکیورٹی فراہم کرتا ہے کہ اگر آپ کو پیسے ادا نہیں کیے جاتے تو اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ پریشان نہ ہو. کیونکہ پرنسپل ایسا رسک نہیں لینا چاہتا کہ اسے اس لیے ایک ایکسٹرا کمیشن دیا جاتا ہے کیونکہ وہ نقصان سے بچانے کے لیے، رسک کو کم کرنے کے لیے اپنا ایک اہم رول ادا کرتا ہے. جیسا کہ ایک پرنسپل ہے وہ اپنے کانٹریکٹ میں، ایگریمنٹ میں کچھ نئے لوگوں کو شامل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسے نہیں پتا کہ یہ نئے لوگ مجھے پیسے دیں گے، مجھے ذلیل کریں گے یا بھاگ جائیں گے، میری پیمنٹ آئے گی یا نہیں آئے گی.
تو اس چیز کو, اس رسک کو منیمائز کرنے کے لیے, اس رسک کو, اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ ڈیل کریڈٹ ایجنٹ کو اپوائنٹ کر لیتا ہے, جو کہ یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ آپ ان کو گڈس دے دیں, اگر یہ پیسے نہیں دیں گے تو ان کے بدلے میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا, آپ اس میں پریشان نہ ہوں. اس لیے اس بات پر اس کو ایک کمیشن, ایک تو ویسے ہی ملتا ہے سیل پرچیز پر, ایک ایکسٹرا کمیشن ملتا ہے جو کہ اس کو نقصان سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. نمبر 7 پہ ہے بروکر. A broker is an agent who negotiates and makes contract for sale and purchase of goods on behalf of the principal. He does not have the possession and control of the goods. He cannot act in his own name. کہ یہ ایک ایسا ایجنٹ ہے جو کہ گوڈز کی سیل اور پرچیز میں ایز اے مڈل مین کی طرح کام کرتا ہے اور جسے اس پر اس کو کمیشن دیا جاتا ہے. اس کے پاس گوڈز کا پوزیشن نہیں ہوتا, نہ ہی وہ لین رکھتا ہے, نہ ہی وہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لیگل پروسیڈنگ جو ہے وہ بھی اپنے نام سے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے جی آکشنیئر. And auctioneer is an agent who is appointed to sell goods to the highest bidder at the public sale. He gets commission for his services. He acts as an agent of the buyer as well as of the owner. کہ ویسے عموماً آکشنر کون ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہتھوڑا لے کے کھڑا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو نیلام کیا جاتا ہے اور ان کی ایک بڈ لگتی ہے, بولی لگتی ہے. جہاں پہ وہ ہائیسٹ بیڈ جاتی ہے تو وہاں پہ ہتھوڑا مار کے بیڈز کو, جو آکشن ہوتی ہے, نیلامی ہوتی ہے, اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب کہ یہ وہ سیلر کا ایجنٹ ہوتا ہے جس کی چیزیں بیچنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک سیلر ہے جس نے اپنی کچھ چیزیں بیچنی ہیں تو وہ اپنا ایجنٹ کیا ہے ہائر کرتا ہے, یہ اس کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. وہ اس کے گوڈز کو پبلک نیلامی میں بیچتا ہے اور اسے اس کے بدلے ریمیونریشن ملتا ہے. آکشنر زیادہ تر سیلر کا ہی ایجنٹ ہوتا ہے جس کے بہاف پر وہ اس کی گوڈز کو بیچتا ہے, لیکن جیسے سیل فائنل ہوگی تب وہ بائر کا بھی ایجنٹ بن جاتا ہے, کیونکہ اس نے بعد میں بائر کو گوڈز کیا کرنی ہے, ڈیلیور کرنی ہے. بائر کو اس میں پرٹیکولر لین دیا جاتا ہے گوڈز کا کہ وہ اپنے پاس گوڈز کو رکھ سکتا ہے, وہ گوڈز رکھ سکتا ہے, اس کے اگینسٹ اسے چارجز نہیں ملتے. یہاں پر آکشنر اپنے نام سے بھی کیس کر سکتا ہے اگر اسے پیمنٹ نہیں ہوتی. کہ ہم نے بروکر میں دیکھا تھا کہ اگر اس کو کوئی پیمنٹ نہیں ہوتی جو سیل اینڈ پرچیز کر رہا ہے تو وہ اپنے نام سے کیس پروسیڈ نہیں کر سکتا, لیگل پروسیڈنگ نہیں کرتا. لیکن وہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جو آکشنیئر ہے اگر اس کو پیمنٹ نہیں کی جاتی, جو نیلامی والی گوڈز ہیں اس کی, تو وہ اپنے نام سے ہی کیس کیا کر سکتا ہے, پروسیڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, انڈینٹر کون ہوتا ہے کہ وہ ایسا ایجنٹ ہوتا ہے جو کہ اپنے پرنسپل کے بہاف پر گوڈز کی سیل اور پرچیز کرتا ہے فرام فورن کنٹری سے, اور اس پر بھی جو وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے تو اس کو کیا دیا جاتا ہے, اس پر کمیشن دیا جاتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ آ جاتا ہے جی بینکر. دا بینکر از این ایجنٹ آف دا کسٹمر. دا بینکر کولیکٹس چیکس, پے بلز ایٹسٹرا آن بہاف آف ہز کسٹمر. ٹھیک ہے, اس کو ہم دوسرے لفظوں میں اگر بیان کریں تو یہ بینکر بھی ایک اپنے کسٹمر کا ایک طرح کا ایجنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ فنکشن آف بینک پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ایجنسی کا فنکشن بھی ہوتا ہے. یہ وہیں پہ ہی ہوتا ہے اور وہیں سے اس کو نکالا گیا ہے. بینکر اور کسٹمر کا رشتہ زیادہ تر ڈیٹر اور کریڈیٹر کا ہوتا ہے, لیکن یہ ریلیشن ایجنٹ اور پرنسپل کا بھی ہوتا ہے. جب بینک لون دیتا ہے اپنے کسٹمر کو تو بینک کریڈیٹر ہوتا ہے اور کسٹمر ڈیٹر ہوتا ہے, لیکن بہت سارے ایجنسی فنکشن بھی کام کرتا ہے. بینک ایجنٹ بھی ہوتا ہے اپنے کسٹمر کا, وہ ہمارے بہاف پر سیکیورٹیز مطلب شیئرز کو سیل یا پرچیز بھی کر سکتا ہے, مارکیٹ میں انویسٹمنٹ بھی کر سکتا ہے شیئرز میں آپ کے بہاف پر پروجیکٹ, اور آپ کے بہاف پر وہ چیک کولیکٹ بھی کر سکتا ہے, بل جو ہے وہ
پے بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بینکر بھی جو ہوتا ہے وہ اپنے کسٹمر کا کہیں نہ کہیں پہ ایک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے جی ایڈوکیٹس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی آرگنائزیشن یا کوئی کمپنی جو ایک اچھے لیول پر کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنا ایک لیگل ایڈوائزر ایک جو اس کو وہ قانونی مشورے دیتا ہے. جو ایڈوکیٹ وہ چیزوں کو بائی اور سیل تو نہیں کرتا, وہ کورٹ میں پیش ہوتا ہے پرنسپل کے بیہاف پر. جو بھی اس کے مسئلے مسائل کمپنی کے ہوتے ہیں یا اس کو ایون کہ اگر اس کو رجسٹرڈ کروانا ہوتا ہے یا کوئی کمپنی پر کیس کر دیتا ہے یا کوئی بھی لیگل اوپینین کے لحاظ سے ایڈوکیٹس کو ایک لیگل ایڈوائزر کے طور پر ہائر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی کریشن آف ایجنسی. اس کو ہم مختصر تھا پڑھتے جائیں گے کیونکہ کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے جو کہ سمجھ آنے والی نہ ہو. سمپل سی باتیں ہیں اور ڈیوٹیز اور رائٹس جو ہیں وہ پہلے ہی ہم دیکھ چکے ہیں, اور اس میں نے بتایا تھا کہ ایک کا رائٹ دوسرے کی ڈیوٹی ہوتا ہے. تو اگر ہم ایک بندے کے رائٹس اور ڈیوٹیز لکھ لیتے ہیں تو دوسرے بندے کے لکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم تھوڑا سا اوور ویو دے کے اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسپریس ایجنسی, ایکسپریس شروع سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں, امپلائڈ شروع سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر بھی اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ when an authority is given by a principal to his agent by word spoken or written, یا اس کو جب اتھارٹی دی جاتی ہے یا ورڈ اسپوکن سے یا ریٹن طور پہ. It is called the express agency. Generally, the principal creates contract of agency by writing a power of attorney on a stamp paper. کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پرنسپل کیا کرتا ہے, ایک کانٹریکٹ آف ایجنسی کریٹ کر دیتے ہیں, بنا لیتے ہیں, اور ایک اسٹامپ پیپر جو ہے اس پر پاور آف اٹارنی جو ہے وہ اس کو ایجنٹ کو دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. Be appoints he as his agent to sell his house. It is an express agency. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ پہ ہے جی امپلائڈ. امپلائڈ جو کہ ادر دین ریٹن اینڈ اسپوکن ورڈس. امپلائڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک کنڈکٹ جو ہم کر رہے ہیں, جو ہماری باڈی لینگویج, جو ہمارے جیسچرز کو دیکھ کے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. An implied agency arise from the conduct, situation or relationship of the parties. It does not arise as result of express agreement. ٹھیک ہے, وہی بات ہے سیکشن 187. اس کے بعد ہے جی ایجنسی بائی اسٹاپل. یہ بھی ایک کیا ہے جی کائنڈ ہے امپلائڈ ایجنسی کی. اے پہ ہے ایجنسی بائی اسٹاپل. ایجنسی بائی اسٹاپل ہوتا ہے کہ the term estoppel means to prevent a person from denying the truth of statement. کہ جب وہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس میں سچ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے یا اس چیز کو بھانپ لیا جاتا ہے جو کہ اس کے سامنے ہوئی ہوتی ہے, تو اس پہ پھر وہ انکار نہیں کیا جا سکتا بعد میں. ٹھیک ہے. Agency by estoppel arises when a person by his words or conduct induce a third person to believe that a particular person is his agent. کہ ایجنسی آف اسٹاپل کب ارائز ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ورڈ سے یا کچھ کنڈکٹ سے کہ تھرڈ پارٹی کو یہ بار اوور کراتے ہیں کہ وہ یقین کرے کہ یہ جو پرٹیکولر پرسن جو ہے وہ آپ کا ایجنٹ ہے اور آپ کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے. The principal is prevented from denying the existence of his authority. He tells D in presence of B that he is B's agent. C نے D کو بتایا B کے ہوتے ہوئے کہ وہ C جو ہے وہ B کا ایجنٹ ہے. B does not object to this statement. Later D enters into a contract with C thinking that he is B's agent. B is bound by the contract. کہ اس نے C نے B کے ہوتے ہوئے جو کہ پرنسپل تھا B, اس کے ہوتے ہوئے D کو بتایا کہ میں اس کا ایجنٹ ہوں, اور C نے یہی سمجھتے ہوئے کہ وہ اگر اس کو اعتراض ہوتا پرنسپل کو تو اس وقت وہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں یہ میرا ایجنٹ نہیں ہے, لیکن اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو جب وہ کانٹریکٹ میں داخل ہو گیا یہ سمجھتے ہوئے کہ بھائی جو C ہے وہ واقعی B کا ایجنٹ ہے, تو بعد میں B کیا ہے وہ اپنے اس جو کانٹریکٹ ہو گیا C اور D کے درمیان, تو B اس سے منحرف نہیں ہو سکتا, اس سے
بھاگ نہیں سکتا، اس سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پھر باؤنڈ ہو جائے گا اپنے ایجنٹ کے ایکٹ کے لحاظ سے، اور وہ جو ایکٹ کرے گا ایجنٹ وہ اپنے بی کے بہاف پر، وہ اپنے بی یعنی پرنسپل کے بہاف پر کرے گا، اور پرنسپل اس کے بہاف پر باؤنڈ رہے گا کانٹریکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی ایجنسی بائی ہولڈنگ آؤٹ. دا ایجنسی بائی ہولڈنگ آؤٹ از سملر ٹو دی ایجنسی بائی اسٹاپل. یہ اس کی ملتی جلتی کائنڈ ہے جو ایجنسی آف اسٹاپل ہے. اٹ arises when a person by his past conduct induces a third person to believe that a particular person doing some act on his behalf is doing with authority. کہ یہ بھی ملتی جلتی کائنڈ ہے ایجنسی بائی اسٹاپل کی طرح کی ہے. اس میں یہ تھا کہ وہ اس کی پریزنس میں ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ جو ورک ہو رہا ہوتا ہے وہ پریزنس میں ہو رہا تھا، کہ یہاں پہ اس کو پاسٹ میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، بس اتنا سا ہی فرق ہے، باقی سیم ہوگا. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ شروع سے ہی پاس سے ہی بی اپنے ایجنٹ کے ذریعے جو سی تھا وہ گڈس خریدتا آ رہا ہے کریڈٹ پر ڈی سے آن ریگولر بیسس. ٹھیک ہے. آن ون اوشن بی گیوز کیش ٹو سی ٹو بائی گڈس. کہ بی تھرو ایجنٹ جو سی تھا وہ ریگولر بیسس پہ ڈی سے گڈس خریدتے آ رہے تھے کریڈٹ پر، لیکن ایک دفعہ کے موقع پر بی نے سی کو پیسے دیے، سی جو کہ بی کا ایجنٹ تھا، کہ وہ کیش سے گڈس خرید کر لائے. اب سی نے کیا کیا، اس نے مس اپروپریٹ کیا کیش کے ساتھ، اور جو گڈس تھیں وہ کریڈٹ پہ ہی لے آیا ڈی سے، اس نے اس کو پیسے نہیں دیے. تو اب بی کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ بی از لائبل فار ڈی فار پیمنٹ. اب بی جو ہے وہ لائبل ہے، رسپانسبل ہے، ذمہ وار ہے، باؤنڈ ہے ڈی کے پیمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے، کہ وہ ڈی کو پیمنٹ کرے، نہ کہ وہ سی کو پکڑے گا، کیونکہ وہ بھی کام کر رہا تھا اپنے ایجنٹ کے لحاظ سے، ایجنٹ کے بہاف پہ. تو اب بی جو ہے وہ بھی اب لائبل ہوگا، رسپانسبل ہوگا کہ وہ ڈی کو پیمنٹ کرے جیسے مرضی کرے. ٹھیک ہے. سی پہ ہے جی ایجنسی بائی نیسیسٹی. ایجنسی بائی نیسیسٹی gives an authority to a person to act as an agent for another without any consent of other person. کہ ایسی کوئی ضروریات یا ایسی کوئی ضرورت جس کی بنا پر ایک جو پرسن ہے وہ خود بخود ہی ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے دوسرے پرسن کے لیے وداؤٹ دی کنسنٹ آف دی ادر پرسن، اس کی کنسنٹ کو لیے بغیر. دا پرسن کین ایکٹ ایز این ایجنٹ انڈر دی فالوئنگ کنڈیشنز. وہ ان فالوئنگ کنڈیشن کی بنا پہ پرسن کیا ہے وہ ایجنٹ کے طور پہ کام کر سکتا ہے. دیر مسٹ بی این ایمرجنسی ٹو ایکٹ آن بہاف آف دا پرنسپل. ٹھیک ہے، جہاں پہ کوئی ایمرجنسی ہو کہ اس کو بہاف آف دا پرنسپل کوئی کام کرنا پڑ جائے. دیر مسٹ بی اے ریئل نیسیسٹی ٹو ایکٹ آن بہاف آف دا پرنسپل. اٹ مسٹ ناٹ بی پاسبل فار ایجنٹ ٹو گیٹ دی پرنسپلس انسٹرکشنز. کہ کچھ ایسا ہو کہ کچھ کام جلدی میں کرنا ہو، ایمرجنسی ہو، اور وہ ایٹ اے ٹائم یا اس ٹائم پرنسپل سے انسٹرکشنز نہ لے سکتا ہو. ٹھیک ہے. دا ایجنٹ ہیز ایکٹیڈ آنیسٹلی ان دی انٹرسٹ آف دی پرنسپل. جب جو بھی کام کیا جائے گا ایمرجنسی کی صورت میں، اور جو پرنسپل جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اسی ٹائم ہی اس کو انسٹرکشنز کرے، تو ٹھیک ہے وہ کام کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو کام ہوگا وہ ہوگا اونیسٹی پر مبنی ہوگا، اس کا جو کام ہوگا وہ دیانتداری پر مبنی ہوگا، اور دوسرا وہ جو کام کیا جائے گا وہ پرنسپل کے انٹرسٹ پر کیا جائے گا، اس کو فائدے کے لیے کیا جائے گا، نہ کہ اس کے نقصان کے لیے. ٹھیک ہے. ٹرم ریٹیفیکیشن مین اپروول آف این ایکٹ which has been performed by the agent without authority. When a person does some act on behalf of his another without his authority, and if this act is approved by the person, there is agency by ratification. On ratification, the principal is bound by the acts done by his agent. If his act is not approved, there is no agency. ٹھیک ہے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ ریٹیفیکیشن ہوتا کیا ہے. ریٹیفیکیشن ہوتی ہے کوئی توثیق، کوئی منظوری.
یہ اصطلاح عام طور پر اس منظوری یا توثیق کے لیے استعمال ہوتی ہے جو ایک شخص کسی دوسرے شخص کے فعل کی نسبت کرے جس نے اس کے لیے وہ فعل انجام دیا ہو۔ قانون معاہدہ کے تحت منظوری ایک ایسا فعل تصور کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے وہ کام جو دوسرے نے انجام دیا ہو منظور کرنے والے پر قابل پابندی ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے کام کی توثیق یا منظوری جو کہ ایجنٹ کے بہاف پر کیا جاتا ہے جو اس کو ایجنٹ پرفارم کرتا ہے وداؤٹ اینی اتھارٹی آف دی پرنسپل۔ ٹھیک ہے کہ جب بھی ایجنٹ جو ہے وہ اپنے پرنسپل کے بہاف پر اس کی وداؤٹ اینی اتھارٹی کہ وہ ایک کام کر لیتا ہے، جو پرفارمنس اس کی ہو جاتی ہے، جو پرفارم کر لیتا ہے این ایکٹ، اور وہ جو ایکٹ ہے وہ پرنسپل کی طرف سے منظور کر دیا جاتا ہے۔ اس پرنسپل کیا ہے وہ اس کو ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ آئی ایگریڈ، آپ نے یہ جو بھی کام کیا ہے وہ مجھے اس طرح منظور ہے، تو یہ کیا ہوگا، یہ اس طرح کا کانٹیکٹ جو ہوگا وہ کانٹیکٹ آف ایجنسی بائی ریٹیفیکیشن کہلائے گا۔ On ratification, the principal is bound by the acts done by his agent، کہ جو پھر وہ کام کیا جائے گا بغیر کسی اتھارٹی کے ایجنٹ کی طرف سے، تو وہ پھر اگر وہ منظور ہو جاتا ہے پرنسپل کی طرف سے تو پرنسپل جو ہے وہ بھی باؤنڈ ہو جاتا ہے ایجنٹ کے کام کرنے پر جو ایجنٹ نے کیا ہوتا ہے، کیونکہ کیا اگر ایجنٹ نے ہے، اتھارٹی نہیں تھی اور پرنسپل نے اس کو اپروو کر دیا، اس کو منظور کر لیا، تو اب جو پرنسپل بھی ہے وہ اس پر باؤنڈ ہو جائے گا اس کو کرنے کے لیے۔ اگر وہ کام منظور نہیں کیا جاتا پرنسپل کی طرف سے تو وہ کانٹریکٹ آف ایجنسی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ C buys 5 bags of wheat without the authority of B ratifies C's act, C becomes his agent۔ ٹھیک ہے، اس نے C نے بائی کر دیے 5 بوریاں گندم کی وداؤٹ دی اتھارٹی آف بی کی اتھارٹی کے بغیر، اور بی نے اس کو منظور کر دیا، اس نے اس کو ریٹیفائز کر دیا سی کے کام کو، سی کے فعل کو، سی کے عمل کو، تو سی کیا ہو گیا، اب اس کا ایجنٹ ہو گیا۔ تو نمبر 4 پہ آ جائیں، ایجنسی بائی آپریشن آف لا۔ این ایجنسی arises by the operation of law under the Partnership Act 1932. A partner is an agent of the firm. The act of a partner for the firm binds the firm۔ کہ جو ایک پارٹنرشپ ایکٹ ہے 1932 کے تحت کہ جو ایک پارٹنر ہوتا ہے وہ اپنے فرم کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فرم کا ایجنٹ ہوتا ہے، اور جو وہ کام کرتا ہے اپنے فرم کی بنا پر، فرم کے بہاف پر، تو وہ فرم کو بھی بائنڈز کر دیتا ہے۔ وہ بھی اپنی وہ فرم کے لیے کام کرے گا تو فرم بھی اس کام کے لیے کیا ہو جائے گی، باؤنڈ ہو جائے گی۔ انڈر دی کمپنیز ایکٹ 2017 a director is an agent of the company، کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ کمپنی کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈی اے ڈائریکٹر آف اے کمپنی بائز اے مشین فار دا کمپنی۔ ڈی جو ایک کمپنی کا ڈائریکٹر تھا اور اس نے کمپنی کے لیے ایک کوئی مشین خریدی۔ ڈی ایکٹس این ایجنٹ آف اے کمپنی۔ اب ڈی نے ادھر جو کام کیا، جو کمپنی کے لیے مشینری خریدی، وہ اس نے ایز اے ایجنٹ کام کیا کمپنی کے۔ دا کمپنی از لائبل فار ڈیز ایکٹ، اور کمپنی جو ہے اب ڈی کے عمل کے فعل کے لحاظ سے رسپونسبل ہوگی، باؤنڈ ہوگی۔ اب جی ڈیوٹیز آ گئی ہیں، وہی سیم ہیں اور سمپل سی ہیں، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں آنے والی نہ ہو، روزمرہ کی باتیں ہیں جو کہ ہم آس پاس دیکھتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں کوئی چیز خرید کرتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں تو ہمارا سامنا ایجنٹس کے سامنے ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس چیز کو کوئی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز بتائی گئی ہیں، اور جیسا میں نے بتایا تھا کہ ایک کا رائٹ دوسرے کی ڈیوٹی ہوتا ہے،